नाज़रीन, हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, तारीख़ कलीसिया। As you have known, this would be our new program to know the history of the church. जिसमें आप कलीसिया की 2000 साल तारीख को जानेंगे। पहले 50 साल में उस वक्त की मजहबी सूरत-ए-हाल क्या थी? उस वक्त पहले 50 साल दौर में मजहबी सूरत हाल अगर देखें तो उस वक्त रोमी थे, यूनानी थे जो गैर मज़ाहिब के लोग थे, और उस वक्त यहूदी थे जो एक खुदा को मानने वाले थे, और उस वक्त मसीही थे जो यीशु के पैरोकार थे। उस वक्त सियासी सूरत हाल देखें तो रोम सारी दुनिया पर काबिज था, रोम का कैसर ऑगस्टस, और इसके बाद आने वाले जानशीन। यहूदियों में एक बहुत छोटी हुक्मरानी थी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। नाजरीन, हम कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से हम सबको खुशामदीद कहते हैं और हम प्रोग्राम तारीख़ कलीसिया की किस्त नंबर 3 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर सन 101 से लेकर सन 150 तक इसके दौरान में अहम वाक़यात के बारे में सीखेंगे, और इस अदवार में हम ख़ुसूसी तौर पर देखेंगे कि कलीसिया के इब्तदाई दौर में कलीसिया में कोई मसलक ना था, बल्कि एक ही खुदा का बेटा और एक ही ईमानदारों की जमात थी। इब्तदाई दौर में इस मसीही और इस ईमानदारों की जमात को 3 इस्तिलाही नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कलीसिया। लफ्ज़ कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस्तेमाल किया जब मुकद्दस पतरस से कहा कि ए पतरस, तू कैफ़ा है और मैं इस कैफ़ा पर कलीसिया बनाऊंगा। इसके बाद हम दूसरा ईमानदारों की जमात के लिए इस्तिलाही नाम जो है देखते हैं कि इंताकिया में लोग जो है यीशु मसीह के पैरोकारों को मसीही होने का लक़ब देते हैं, और ईमानदार जो हैं बड़ी खुशी से इस लक़ब को अपने लिए फ़ख्र के साथ कबूल करते हैं। तीसरा इस्तिलाही नाम हम देखते हैं कैथलिक। कैथलिक लफ्ज़ 110 में मुकद्दस अग्नेशिया जो हैं उन्होंने ईमानदारों की जमात के लिए इस्तेमाल किया। कैथलिक का मतलब यूनिवर्सल या आलमगीर है, पूरी दुनिया में ईमानदारों का मौजूद होना। और कैथलिक जो रूहानी मायनी है वो है गले लगाने वाला, यानी कि सबको गले लगाने वाला। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने अपने दरवाज़े तमाम मज़ाहब के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम माशरों के लिए खोल दिए थे, और इसलिए इसका इस्तिलाही नाम या बड़े पुरमायनी जो लफ्ज़ हैं, इसके जो मायनी है वो बहुत ही खूबसूरत है कि कैथलिक का मतलब कि सबको गले लगाने वाला।
تو اس لیے اگر ہم مسیحی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو انہی ایمانداروں کی بات ہے، اگر ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو انہی ایمانداروں کی بات ہوتی ہے، جب ہم کیتھولک کی بات کرتے ہیں تو انہی ایمانداروں کی بات ہوتی ہے۔ تو آج ہم خصوصی طور پر ہمارے درمیان میں بابو اسلم پیٹر ہے، ہم اپنے درمیان میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابو جی، ہم آپ کو باقاعدہ طور پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سن 101 سے لے کر سن 50 کے دوران، کیونکہ اس وقت رومن شہنشاہ تھے، رومن حکومت تھی، اور رومن حکومت ایسے ہی تھی جیسے ساری دنیا پر ان کی حکومت کو، کیونکہ جتنا علاقہ وجود میں تھا، دریافت تھا، ان سب پر جو ہے وہ رومن حکومت جو ہے وہ قائم تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اس وقت کے سیاسی حالات اور رومن شہنشاہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ سن 101 سے لے کر سن 50 تک۔ سب سے پہلے بابو جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام کیتھولک ٹی وی کے ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اور آج ہم جب سیاسی اس دور کی بات کرتے ہیں، سیاسی زمانہ جو تھا سن 101 سے آگے ہم دیکھتے ہیں، تو اس وقت سیاسی طور پر رومی حکومت یا سلطنت یا امپیریلزم تھی، یا امپائر تھی، رومن امپائر ایک بہت وسیع امپائر تھی جو 3 براعظموں میں موجود تھی۔ اور ان 3 براعظموں میں جو اس وقت کے رومی شہنشاہ یا سیزر یا کیسر تھے، تو وہ بڑے طاقتور اور پاورفل تھے۔ یہ جو دور تھا سن 100 سے لے کر 180 کا دورانیہ، اسے تاریخ میں یا ہسٹورینز اس کو کہتے ہیں کہ یہ رومی سلطنت کا پرامن دور تھا، یا امن روما کا دور تھا۔ ایسا دور تھا کہ جس میں ساری جو رومی سلطنت تھی اس میں ایک طرح سے امن تھا، امن و امان کی صورتحال تھی۔ اور مسیحیت کے لیے یہ امن و امان کی صورتحال بڑی سازگار ثابت ہوئی، کیونکہ امن کے اندر ہی مسیحیت نے فروغ حاصل کیا۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سن 98 سے لے کر سن 117 تک کیسر تراجان تھا، آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سن 117 سے لے کر سن 138 تک کیسر ہیڈرین، وہ کیسر بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے اور شہنشاہ بھی، کیونکہ امپائر تھی رومی سلطنت، وہ موجود تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 138 سے لے کر سن 161 تک جو ہے اینٹونینس پائس، تو اسے اینٹونینس بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اینٹونینس پائس انگریزی میں یہی نام ہے، حالانکہ جو اس کے لیٹن جو پروننسیشن وہ فرق اینٹونینس، وہ اینٹونینس ہے۔ اور پھر اسی عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سن 161 سے لے کر سن 169 تک 169 تک جو تھا وہ لوسیس ویرس، تو اس دور میں سن 101 سے لے کر 150 کے درمیان یہ 4 رومی کیسر موجود تھے۔ اور یہ ہم آپ کو بریفلی ان کے نام بتا رہے ہیں، اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تاریخی طور پر تو آپ مختلف ذرائع جان بھی سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کے 4 ہمارے اس ادوار میں آنے والے 4 اہم بڑے اہم اور اہم بھی اور تاریخی طور پر حکمران بھی تھے۔ میں چاہوں گا کہ بابو جی اس دوران میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، جیسے کٹوس کی جنگ 111 سے لے کر 115 تک، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس طرح سے اس دورانیہ میں ہونے والے ایسے بڑے بڑے واقعات کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے۔ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ رومی سلطنت کا پرامن دور تھا، لیکن اس پرامن دور کے اندر بھی بہت ساری گوریلا وارز یا بغاوتیں یا ریبیلینز ہو رہی تھیں، اور انہی ریبیلینز میں سے یا بغاوتوں میں سے ایک بغاوت جو تھی وہ کیٹوس کی جنگ ہے، جو کہ 111 سے 115 کے درمیان ہوئی۔ اب یہ جنگ لفظ اگر سننے میں تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے، نیا بھی لگتا ہے، عجیب بھی لگتا ہے، کیٹوس وار اس کو کہتے ہیں، یا کیٹوس کی جنگ۔ اصل میں کیٹوس
ایک یہ رومی یہ سپہ سالار تھا، اور یہ وہ سپہ سالار تھا جس نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ ہوا یوں تھا کہ جب قیصر تراجان مشرق کی جانب، مشرق سے مراد اس وقت کی جو بابل کی سلطنت تھی یا موجودہ عراق کا، ایران کا علاقہ، ان علاقوں میں قیصر تراجان مہم جوئی کر رہا تھا، یعنی وہ لڑائیوں میں مصروف تھا۔ اسی دور میں، اسی زمانے میں کریتے میں اور کرینے، یہ دو جگہوں پر یہودیوں نے، جو یہودی گوریلاز تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک بغاوت شروع کر دی، یا زیلٹس ان کو کہتے تھے۔ تو ان گوریلا جو جیسے غیور ان کو اردو میں کئی دفعہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے چند شاگرد بھی تھے جو اس گروپ تھے، ہاں اس گروپ میں سے تھے۔ تو یہ شمعون زیلٹ آپ جانتے ہیں، ایک زیلوتیس یا غیور، وہ اسی، تو یہ زیلٹس تھے انگریزی میں یہ لوگ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کرینے اور کریتے یہاں پر انہوں نے بغاوت شروع کی، جو کہ رومی حکومت کے بالکل وسط میں تھی، اور یہ بغاوت اتنی بڑھی کہ یہ بعد ازاں اسکندریہ، مصر کے علاقوں میں پھیل گئی، پھر شمالی افریقہ کے علاقوں میں، اور شمالی افریقہ کے علاقوں سے ہوتے ہوتے مشرق وسطیٰ، مشرق بعید، اور پھر جو مشرق کے جو علاقے ہیں وہاں تک پھیل گئی، اور رومی جو سلطنت کی مغربی حصے تھے جیسے اٹلی وغیرہ اور یونان کے علاقوں کے ارد گرد بھی یہ جنگ پھیل گئی۔ اس جنگ کا بہت بڑا نقصان، آخر کار اس پر رومی جو حکومت تھی اس نے فتح تو حاصل کر لی اس بغاوت پر، لیکن اس فتح میں بہت نقصان ہوا، 6 لاکھ کے قریب رومی لوگ اور فوجی مارے گئے، یہ ہوا انسانوں کی جان۔ ہاں، اور اسی طرح سے جو یہودی تھے وہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس میں۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک یا جنگ تھی اس حوالے سے۔ اور یہ پھر جنگ مسادہ ایک جگہ ہے اسرائیل میں، یہ ایک قلعہ نما جگہ ہے، قدرتی طور پر نیچرل پہاڑوں سے بنی ہوئی قلعہ نما جگہ ہے، جہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو گوریلاز بعد میں چھپ گئے تھے، اور یہ گوریلا یہ جو وہاں پر ہیرودیس اعظم نے پیلسز یا بنائے ہوئے تھے، اپنے محلات بنائے تھے، اور وہاں پر چھپ گئے، بڑی مشکل جگہ تھی، رومی بڑی مشکل سے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو فتح حاصل کی۔ تو اس لحاظ سے عبرانی میں اس کا نام جو ہے میردھا گیلیوت یا میردھا توفوزوت، یا اس کو کہتے ہیں بیٹل آف ڈایاسپورا، یعنی جو اسرائیل کا بقیہ ان کی جنگ یا ان کی لڑائی۔ تو یہ ایک بڑی تاریخی طور پر اہم جنگ تھی جو یہودیوں کے مابین تھی اور رومیوں کے مابین۔ اس جنگ کا ایک پازیٹیو اثر مسیحیوں کے لیے مثبت یہ ہوا کہ پہلے رومی حکومت کی جو ہمدردیاں تھیں یہودیوں کے ساتھ ہیں، لیکن اب یہودی چونکہ بغاوت میں ملوث تھے، تو اب ان کی ہمدردیاں کسی نہ کسی طور سے، بے شک مسیحیوں پر بھی ہزار آسانیاں تو رہیں، لیکن وہ ہزار آسانیوں تھوڑی کم ہو گئی۔ یہ ضرور ہوا اس کا اثر مسیحیوں کے لیے، اس لیے مسیحیت کو پھلنے اور بڑھنے کا زیادہ موقع مل گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 112 میں پلینی دا ینگر، پلینی ایک گورنر تھا ایشیا مائنر میں، یہ جو ایشیا کوچک بھی ہم کہتے ہیں، یہاں پر گورنر تھا۔ تو اس نے اس وقت اپنے قیصر تراجان کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں 112 میں اس نے اس وقت مسیحیوں کی صورتحال بیان کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ مسیح کس طرح سے صبح سویرے اتوار کے دن اٹھتے ہیں، اور پھر وہ یسوع مسیح کس طرح سے ایک دیوتا کی طرح پرستش کرتے ہیں، اور پھر وہ عہد کرتے ہیں کہ چوری نہ کریں، یعنی اخلاقی برائیوں سے بچنے کا عہد کرتے ہیں، اور یسوع سے وفادار رہنے کا عہد، اور امن اور سلامتی کے لیے وہ پیغمبر بننا چاہتے۔ تو یہ اس نے خط میں یہ تحریر کیا تھا، پلینی دا ینگر، بڑا مشہور اس کا خط ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں مقدس جسٹن یا یوستین، بعض کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں یوستین اردو کے بعد تراجم میں، تو وہ مسیحیت میں کنورٹ ہوا۔ پہلے یہ رومی اور یونانی تھا، لیکن بعد میں اس نے مسیحیت کو اپنا لیا، اور بعد میں مسیح کے نام پر اس نے شہادت بھی حاصل کی۔ مسیحیت نے اس کو مقدس ہونے کا درجہ بھی دیا، مقدس بنایا بھی قرار دیا۔
پھر اسی عرصے میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو 101 سے لے کر 150 کا عرصہ ہے، اس میں 132 اور 135 میں ایک اور یہودیوں نے بغاوت کی تھی. بار کوکب ایک یہودی شخص تھا. تو بار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، جیسا ہم دیکھتے ہیں، اور کوکب جو ہے اس کا مطلب ستارہ، یعنی سن آف دا اسٹار یہ تھا. تو یہ ایک یہودیوں میں ایک شخص ابھرا تھا جو اپنے آپ کو ایک خاص روحانی شخص بنانا چاہتا تھا، اور مسیح اپنے آپ کو بھی کہتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ ایک بغاوت پھیلی تھی، لیکن بعد ازاں یہ ختم ہوگی. اسی طرح سے ہرمس نے سن 100 سے لے کر 140 میں، ہرمس ایک رومی باشندہ تھا. اس نے بعد میں مسیحیت کو اپنایا. تو اس نے مسیح چال چلن پر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے روزمرہ زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد بیان کیے، جس میں اس نے، اور اس کتاب کا نام شباں تھا. یہ فارسی زبان کا لفظ شباں تھا. تو اسی دور میں اس نے کتاب لکھی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عرصے میں ایک خط دیوگنیتس کے نام لکھا گیا. یہ ایک ڈائلاگ کی صورت میں تھا، استدلال یا دلالت کی صورت میں خط تھا، جس میں مسیحیت کو نہایت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس محبت کی خاطر وہ دنیا میں آیا. جیسا ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اس خط میں اسی چیز کو فوکس کیا گیا تھا. اور یہ مسیحیوں کے لیے ایک بڑا سنگ میل ثابت ہو کہ بہت سارے مسیحیوں نے سمجھا کہ ہماری زندگی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے، اور اس خط کا بہت سارے حلقوں پر پازیٹیو اثر ہوا اور انہوں نے مسیحیت کو قبول کرنا شروع کیا. تو یہ اس دور کی چند اہم واقعات بھی تھے اور کچھ تحریریں تھیں جو اس دور میں ہوئیں. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مذاہب سے جیسے رومن لوگ ہیں، آہستہ آہستہ وہ قریب آ رہے ہیں، مسیحیت کے ساتھ ان کا رشتہ ہو رہا ہے اور وہ لکھا بھی جا رہا ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس وقت کے جو مصنفین ہیں جنہوں نے مسیحیت کے لیے لکھا، ان مصنفین کے حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ وہ کون کون سے بڑے بڑے جو مصنفین اس دور میں آئے ہیں. اس دور میں جیسا میں نے دیکھا بہت سارے غیر اقوام کے مصنفین لکھ رہے تھے. اسی دور میں مسیحیت نے اپنے ایمان کو فوکس کیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سن 45 سے 65 کے دوران پالوس رسول جو ہے وہ پہلا مسیح مصنف ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے مسیحیت کو زندگی دینے والا، یہ پہلا مسیح مصنف جس نے تحریریں شروع کی. اس نے خط اپنے بہت جلد لکھنا شروع کر دیے. اور اسی طرح اس دور میں اناجیل لکھی گئی، 4 اناجیل. تو یہ 4 انجیل نویس تھے. پہلا پالوس ہے، پھر 4 انجیل نویس ہے، متی رسول ہے جو، اور پھر مقدس مرکز ہے یا نہ مرکز جو کہ پالوس کے ساتھ اور پطرس کا شاگرد تھا. اسی طرح لوکا ہے اور مقدس یوحنا رسول. تو یہ 4 بڑے اہم ہیں جو ہمارے کرسچن یا مسیحی مصنفین. علاوہ ازیں بہت سارے کلیسیائی آبا یا ان کو کہتے ہیں چرچ فادر یا اپوسٹولک فادرز جو تھے، اپوسٹولک یا رسولی آبا کلیسیا، جنہوں نے بہت ساری تحریریں کی، جن میں آپ نے ابھی مقدس اگنیشیس کا نام لیا تھا. تو اس کا نام مقدس اگنیشیس آف انطاکیہ تھا، اور یہ انطاکیہ کا بشپ تھا. اور اس نے اگنیشیس اس نے بہت سارے خطوط لکھے تھے کلیسیاؤں کے. یہ 68 سے لے کر 107 کے درمیان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں ایک شخص مارکیون ہوا، مارکیون آف سینوپ. تو یہ بھی ایک الہیات دان تھا. پہلی دفعہ اس نے نئے عہد نامے کی کتابوں کو ایک ترتیب دی تھی، ایک فہرست اس نے بنائی تھی. بے شک بعد میں یہ ہیریٹک ہو گیا، بدعتی ہو گیا، اور اس کی جو تعلیم ہے بدعتی قرار دے دی گئی. لیکن ابتدائی طور پر اس نے الہیاتی طور پر کافی کام کیا تھا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ کلیمٹ آف روم ہے، یہ 88 سے لے کر 101. یہ رسولی آبائی کلیسیا یا اپوسٹولک فادر تھا، اور اس کے علاوہ بشپ آف روم تھا. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے بعد
یہ ایک بڑا نام ہے روم کے اندر، جو جس نے اپنی تعلیم جو ہے وہ وہاں پر پھیلائی ہے، یا اپنے تحریروں کے ذریعے سے بھی اور اپنے کام کے ذریعے سے. اس لیے کلیسیا کی بنیاد آج اگر وہاں پر ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، جو کلیمنٹ آف روم ہے یا مقدس پطرس یا دیگر جو تھے وہاں پر تعلیم دیں. پھر اسی دور میں ایک کتاب لکھی گئی سن 100 میں، دیداخے، آپ نے سنا ہوگا اس کا نام کہ. اور اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیداخے تعلیم الرسل ایک کتاب لکھی گئی سن 100 کے قریب. اب اس کتاب کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی. البتہ اس میں جو تعلیم تھی یہ 9 مریدوں کی تیاری کے لیے تعلیم تھی، ہدایات تھیں، مسیح اخلاقی زندگی کی تعلیمات تھیں، کلیسیائی رسومات کی تعلیمات تھیں، اور رسولوں کی تعلیمات اس میں موجود تھی. اس کتاب کی ایک نقل 1875 میں قسطنطنیہ یا موجودہ استنبول میں سے ملی. اس لیے یہ کتاب آج ہم ذکر کرتے ہیں زندہ ہے، کیونکہ اس کی ایک نقل وہاں سے ملی. پھر پاپیاس ایک جو بڑا ایک اس وقت کا رائٹر تھا، بڑا مشہور ہے، جس نے اپنی مسیحی تعلیم پھیلائی. 110 سے 130 میں یہ بشپ آف ہیروپولس تھا، اور یہ مقدس پولی کاپ کا شاگرد بھی تھا، یہ نرسول کا شاگرد تھا اور پولی کاپ کا دوست بھی تھا. اس نے بھی اناجیل کی فہرست بنائی. پھر پولی کاپ آف سمرنا ہے 110 سے لے کر 160، یہ بھی رسولی آبا یا اپوسٹولک فادر تھا. اور یہ بشپ آف سمرنا تھا، اس نے بھی خطوط لکھے جن کو پولی کاپ کے خطوط کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بابو جی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، ابتدائیہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی خدا، ایک ہی اس کا بیٹا، ایک ہی جماعت، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلی صدی میں آنے والے پاپا اعظم صاحب. تو ابھی اب ہمیں بتائیں گے کہ اس ادوار میں، اس دور میں کون کون سے پاپا اعظم جو ہیں وہ ہمارے لیے آئے اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا تو مقدس پطرس تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سن جو 97 میں مقدس ایورسٹس تھا، 97 سے لے کر 105 میں، تو یہ پوپ تھا. اور پھر مقدس الیگزینڈر اول جو تھا، یہ 105 سے 115 تک پاپا اعظم تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس سکسٹس، تو یہ اول، یہ 115 سے 125 کے دوران پاپا اعظم تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس ٹیلیسفورس 125 سے لے کر 136 تک پاپا اعظم تھا. اور مقدس ہگنیس یہ 136 سے لے کر 140 تک. اور پھر مقدس پائس اول یہ 140 سے 155 کے درمیان یہ بھی پاپا اعظم تھا. اس دور کے یہ پاپا اعظم تھے 101 سے لے کر 150 کے درمیانی عرصہ میں یہ پاپا اعظم ہوئے. یہ ہمارے پہلے پاپا اعظم ہیں جو 150 تک ہوئے. تو ابھی میں چاہوں گا کہ ہم پچھلے پروگراموں میں بھی ہمارا یہ نقطہ رہ رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم اچھے طریقے سے اس پر بات چیت کریں کہ ہمارے جو بائبل مقدس کا جو نیا عہد نامہ ہے اس کے اندر جو کتب پائی جاتی ہیں ان کے مصنفین کے بارے میں، یا وہ کہاں تحریر ہوئیں اور وہ کس موضوع سے کن لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں، ان ساری ہمیں کتابوں کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کب یہ لکھی گئیں اور کہاں لکھی گئیں. سب سے پہلی بات، یہ ایک بڑا عام سوال ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ پہلے جو ہمارے مصنفین تھے وہ انجیل نویس تھے اور پالوس تھا، اور انہی کی وساطت سے ہمیں نیا عہد نامہ ملا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم بائبل کی ترتیب کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے موجودہ بائبل میں نئے عہد نامے کی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے متی کی انجیل ہے، یہ متی رسول نے لکھی، پہلے آرامی میں لکھی گئی سن 40 سے 50، اور پھر 80 سے 90 میں یونانی زبان میں یہ لکھی گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل ہے، یہ مرکز نے لکھی، جو مرکز یوحنا بھی کہلاتا ہے، یہ یوحنا مرکز. اور یہ اس کے بارے میں کئی آراء ہیں، 40 سے 75 میں کے درمیان، کئی بعض کہتے ہیں 68 سے 70 کے درمیان لکھی گئی، بعض کے خیال میں 53 سے 67 کے درمیان، اور بعض کے خیال میں یہ سن 50 میں لکھی گئی. اور ایک اور نظریے کے مطابق یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سن 70 سے پہلے لکھی گئی اور 60 کے بعد. تو یہ مختلف نظریات ہیں اس کتاب کے بارے میں
मुक़द्दस मरकज़ की अंजील के बारे में। और फिर हम देखते हैं कि लूका की अंजील है, तो ये लूका तबीब भी था, जैसे हम देखते हैं को पौलुस का साथी भी था। और ये जो लिखी गई है अंजील, ये 60 के करीब लिखी गई, और फिर बाज़ के ख्याल में 70, और कई लोग ये भी ख्याल करते हैं 80 और 85 के दरमियान ये लिखी गई। चौथी जो अंजील है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील है, ये मुक़द्दस यूहन्ना रसूल था, हम जानते हैं। तो ये इफिसस में सन 90 में लिखी गई, और लिखने वाला ज़ाहिर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल है, और बाज़ के ख्याल में ये सन 100 में लिखी गई। बहरहाल ये मुअर्रिखीन की मुख्तलिफ आरा हमारे सामने। फिर हम देखते हैं रसूलों के अमाल, तो रसूलों के अमाल लूका ने लिखे, जैसे उसने अंजील भी लिखी और रसूलों के अमाल भी लिखे हैं। और ये 60 से 61 के दरमियान बाज़ का ख्याल 63 से 64, और बाज़ ये कहते हैं 60 से 65 के दरमियान, और एक राय ये भी है कि ये सन 64 में लिखी गई, जब कैद में थे। जब पौलुस रसूल कैद में था रोम में, और तो कैद की हालत में उसने इन खतूत को लिखा। फिर हम देखते हैं रोमियो के नाम का पौलुस का ख़त है, ये ख़त 57 में 57 और 59 के दरमियान लिखा गया। बाज़ के ख्याल में ये 58 में लिखा गया, और कुरिन्थस या कुरंथियंस या कुरंथिया या कुरंथस वहाँ से ये लिखा गया ख़त, ये जो पौलुस का है। बस ये भी सोचते हैं कि ये 57 और 58 के दरमियान लिखा गया। तकरीबन डेट्स ऑलमोस्ट करीब हैं सारे इसके लिखे जाने। फिर देखते हैं पौलुस का ख़त है, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों के नाम ख़त। तो इन ख़त की जो तारीखें हैं ये भी तकरीबन 56, 55, 49 और 50 के दौरानिए की हैं। और ये ख़त मकदूनिया से लिखे गए, मकदूनिया मैसेडोनिया, जो मकदूनिया यूनान का एक इलाका था, तो वहीं से ये ख़त मुक़द्दस पौलुस ने लिखे हैं। ये 55, 57, 58 ये मुख्तलिफ आरा इसके बारे में है। फिर हम देखते हैं गलाशियंस या गलातियों के नाम पौलुस का ख़त है, ये सन 52 में लिखा गया, और एक राय के मुताबिक सन 49 में। तो गालबन सबसे पहला मेरा ख्याल है यही ख़त होगा जो पौलुस ने लिखा है 43 और 56 के दरमियान। ये यरूशलेम, जब पौलुस रसूल रोम से यरूशलेम जा रहा था, तो उसने जाते हुए इसको लिख कर भेजा था गलातिया की कलीसिया के नाम। फिर हम देखिए इफिसियों के नाम ख़त है, ये पौलुस ने 61 और 62 में रोम की कैद से लिखा था। एक और राय के मुताबिक ये 80 और 100 के दरमियान लिखा गया। फिर हम देखते हैं फिलिपियंस या फिलिपियों के नाम ख़त है कोई पौलुस का, ये ख़त पौलुस ने 60 और 62 के दरमियान लिखा। ये ख़त पौलुस ने रोम से लिखा था जब रोम की कैद में था। और फिर 57 और 58 के दरमियान बाज़ की राय ये भी है। फिर कुलसियों के नाम ख़त देखते हैं, ये पौलुस ने ख़त तखुकस के हाथों फिलेमोन को भेजा था सन 60 और 62 के दौरानिए में। फिर पौलुस के ख़त पहला तसालोनिकियों और दूसरा तसालोनिकियों, ये पौलुस ने ख़त कुरिन्थस से लिखे थे। ये सन 50 और 51 के दरमियानी अरसा में इनको लिखा गया था। फिर हम देखते हैं पौलुस का ख़त है तीमुथियुस के नाम, पहला और दूसरा तीमुथियुस, ये सन 48 में लिखा गया था। और मेरा ख्याल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके बारे में राय है कि ये 48 में ही लिखा गया, क्योंकि ये पौलुस के पहले खतूत में से ये है। फिर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस, ये सन 100 के दरमियान लिखा गया, बाज़ के ख्याल में 58 में, लेकिन बाज़ कहते हैं कि ये ख़त काफ़ी देर बाद मिला है, इसकी तहरीर शायद ये बाद में लिखा गया हो। फिर तीतस के नाम में पौलुस का ख़त है, तो ये पौलुस ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जब वो कैद की हालत में था, तो सन 60 से 64 के दरमियान, और बाज़ के ख्याल में 60 से 100 के दरमियान पौलुस ने लिखा है। फिर हम फिलेमोन के नाम पौलुस का ख़त है, ये 60 और 62 और 63 के दरमियान लिखा गया है। ये भी रोम से पौलुस ने लिखा। तो इस तरह से एक और ख़त जो है इब्रानियों के नाम ख़त, इस ख़त के बारे में मुख्तलिफ आरा रही हैं लोगों की, क्योंकि पहले तो आरा इसके लिखे जाने के बारे में रही कि मुसन्नफ़ कौन है। फिर दूसरी आरा कि ये लेट ख़त 67 से 68 के दरमियान एक राय है, बाज़ के ख्याल में 70 में लिखा गया, और 64 भी एक राय है, और एक राय ये है 80 और 90 के दरमियान लिखा गया।
تو یہ مختلف آ رہا ہے اس خط کی ڈیٹس مختلف مورخین نے دی ہیں۔ مقدس یعقوب کا خط ہے، یہ پہلا عام خط ہے، یہ 50 اور 62 کے درمیان لکھا گیا۔ تو یہ مقدس لکھنے والا اس کا لکھاری مقدس یعقوب ہے۔ یہ مقدس یعقوب اس کو چھوٹا بھی کہتے ہیں، مقدس یعقوب چھوٹا بھی کہتے ہیں، کہ ایک یعقوب بن الفائی تھا تو ایک یعقوب بن زبدی، تو یہ غالباً یعقوب بن الفائی ہے، اور یہ سن 62 میں شہادت اس نے حاصل کی تھی قیصر نیرو کی اظہار ثانی میں، اور اس سے پہلے اس نے یہ خط لکھا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس پطرس کا پہلا خط، یہ 60 اور 62 میں مقدس پطرس نے لکھا یونانی میں، اور دوسرا مقدس پطرس کا خط جو ہے یہ پہلی صدی کے آخر کی ڈیٹ ہے، لیکن ایک رائے کے مطابق مقدس پطرس نے 44 میں سے لکھا تھا، 60 اور 65 بھی ایک رائے ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کے 3 خطوط ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، تو یہ سارے خطوط 60 سے 90 کے درمیانی عرصے میں لکھے گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہودا کا خط ہے، تو یہ سن 81 میں لکھا گیا ہے، بعض خیال کرتے ہیں 67 میں لکھا گیا ہے، تو اور یہ 70 میں ایک اور رائے 70 میں لکھا ہے۔ تو یہ مقدس یہودا جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام دوسرا نام تدائی تھا، تدائی، یا یہ اسی نے لکھا، یہ بھی یسوع کے رسولوں میں سے 12 رسولوں میں سے ایک ہے۔ تو زیادہ تر تحریریں رسولوں نے لکھی ہیں۔ مقدس پولس نے 13 خط لکھے، 14واں خط جو ہے عبرانیوں کے نام وہ بھی اسی کے نام منسوب کیا جاتا ہے۔ اور پھر مقدس یوحنا رسول کی آخری جو ہمارے پاس کتاب ہے مکاشفہ کی کتاب، یہ 69 سے 79 کے درمیان لکھی گئی۔ بعض کے خیال میں یہ قیصر دومیتیان یا دومیشیان کی حکمرانی کے دور میں سن 95 میں لکھی گئی مکاشفہ کی کتاب۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس نئے عہد نامے کی تحریریں ہیں، ان کے عرصہ جات ہیں۔ ایک چیز ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابتدائی صدیوں میں، پہلی صدی میں ہی یہ ساری جو الہامی کتابیں ہیں معرض وجود میں آ گئیں۔ تو جتنی زیادہ یسوع کے قریب ہونے کی وجہ سے الہامی ہے، اسی قدر ایمانی طور پر ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسیحیت پھیلی ہے، اور تو اس لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابتدائی صدیوں میں ہمارے ایمان کا سب سے بڑا خزانہ اناجیل کتب کی صورت میں ہمارے درمیان ہے، جو آج ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی ان سچائیوں پر فخر کریں۔ تو بابا جی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہم شکر گزار ہیں اس سیر حاصل گفتگو کے لیے، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ آپ اسپیشل تاریخ کلیسیا کے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوٹیوب پر جا کر ہسٹری آف دا کیتھولک چرچ .Catholic TV یہ اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر ہمارے ہی پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، تاکہ ہم جو تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضرور ہے کہ وہ ہمارے ان پروگراموں کو دیکھیں اور اپنی اچھی رائے سے ہمیں نوازیں۔ آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا باعث ہوگی، اور ہم اس رائے سے اپنے پروگرام کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں گے۔ شکریہ۔